अस्सलाम वालेकुम। मैं बेतहाशा रो रही थी। हमजा का रवैया मेरे साथ इस कदर बदल चुका था कि मुझे ये डर लगने लगा था कि कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दे। जितनी मोहब्बत मैंने हमजा से की थी, मैं तो उसके बगैर मर ही जाती, लेकिन वो मेरा शौहर होकर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। मुझसे यूं दूर भागता जैसे मैं अछूत हूँ, और मैं उसकी गुर्बत की मुतमन्नी थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। आज रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं हमजा के करीब जैसे ही आई, तो जो कुछ हमजा ने मेरे साथ किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरे साथ आज रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत खौफ आता था। बादलों की तेज़ गरज से मेरा दिल कांप जाता था। हमजा सामने सोफे पर सो रहा था, और मुझे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी। उस पर सितम ये कि लाइट जा चुकी थी। सामने सहन में खुलने वाली खिड़की से आसमान पर चमकने वाली बिजली की रोशनी जब कमरे में आती तो डर के मारे कांपने लगती। बारिश तो यूं थी कि जैसे आज हर तरफ तूफान बपा कर देगी। खौफ के मारे मैंने बेड की चादर को दबोचना शुरू किया। काश के हमजा मेरे पास ही लेट जाता, मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरा खौफ कुछ कम हो जाता, या वो मुझे अपने हसार में लेकर मेरे खौफ को अपनी पनाह में लेकर ख़त्म कर देता। लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल बेमुरव्वत सा होकर सामने सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने हमजा से मोहब्बत की शादी की है। शायद ये वही हमजा है जो मेरी खातिर हर एक से लड़ गया था। उसे हुआ क्या था? क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? मुझे अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे तन्हाई का अजाब दे रहा था? मेरा सब्र आज जवाब दे गया था। मैं उठकर सोफे पर हमजा के पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वो गहरी नींद से जागा था। मुझे देखकर यकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है तुम्हें? सुकून से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है। हमजा मेरी बात सुनकर बेजारी से दिखाने लगा। तो मैं क्या करूं? बारिश को रोकना तो मेरे इख्तियार में नहीं। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास बेड पर तो लेट सकते हो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, नहीं लेट सकता, उठो मेरे पास से और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे पनाहों में ले लो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी खातिर मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, जैसे तुमने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। मैं उनके लिए तरसता हूँ, तुम मेरे लिए तरसोगी। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? मैं ये नहीं चाहती थी। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो इस कदर गुस्से से बोला कि मैं काम कर रह गई। फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? ठीक है। ये कहकर वो मुझे कमरे से बाहर ले गया और छोटे से लाउंज से बाहर निकालकर खुले सहन में ले गया, जहाँ बारिश हो रही थी। ये देखकर मेरी जान निकली थी। मैंने कहा, हमजा, ये क्या कर रहे हो तुम? हमजा, मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना। मैं खौफ से पुकार कर कहने लगी, लेकिन वो मुझे घसीटते हुए सहन में ले गया। तेज़ तूफानी बरसती बारिश में मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो सारी आजमाइशें मैं ही क्यों दूँ? आज ये आजमाइश तुम दो। अनाया, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो गुजारो रात इस बारिश में। ये कहकर वो मुझे उसी सहन में छोड़कर अंदर चला गया। लाउंज का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, और मैं यूं थी जैसे खौफ से आज मर जाऊंगी। ये कौन सी आजमाइशी थी? पूरी रात मैं इस बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही कि मैंने हमजा से मोहब्बत की ही क्यों थी। ऐसा भी मैंने उससे क्या छीन लिया था? तब तो वो भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अब इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर क्यों? ये सिलसिला इस वक्त से शुरू हुआ था जब वो मलेशिया गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे याद आने लगा कि उस दिन भी मेरी नज़र घड़ी की सुइयों की जानिब थी। रात का 1 बज रहा था और मुझे हमजा की वीडियो कॉल का इंतज़ार था, जो रात के 1 बजे मुझे वीडियो कॉल करता था। वो परदेश में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बस चंद माह बाद ही उसे मजबूरन मलेशिया जाना पड़ा।
لیکن باقاعدگی سے وہ مجھ سے رات کو 1 بجے ویڈیو کال پر بات کرتا۔ ہم پورا 1 گھنٹہ ایک دوسرے سے جی بھر کر باتیں کرتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی میرے شوہر نے 1 سال سے پہلے واپس نہیں آنا۔ لیکن آج رات تو میرے انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگی تھیں۔ کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن حمزہ کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ کئی بار میں نے اسے کال کی، لیکن دوسری تیسری بیل پر بھی وہ کال کاٹ دیتا تھا۔ میں نے اسے واٹس ایپ میسج بھی کیا کہ حمزہ پلیز مجھے کال کرو، مجھے پریشان مت کرو، لیکن شاید وہ مجھ سے ناراض تھا کیونکہ میں نے ان کی فرمائش پوری نہیں کی تھی۔ 1 دن پہلے ہی اس نے مجھ سے ایک بے باک سی فرمائش کی تھی، جس پر میں نے اسے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں فون بند کر دوں گا اور آئندہ تمہیں کال بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم مجھ سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتے، لیکن میں تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں مانوں گی۔ میں نے یہ سب شاید اسے مذاق میں کہا تھا، اسے نخرہ دکھانا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ 2 دن حمزہ کی کوئی کال نہیں آئی۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ بار بار اسے میسج کر چکی تھی، معافی بھی میسیجز پر مانگ چکی تھی، لیکن وہ تھا کہ فون کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ 2 دن بعد رات 2 بجے اس کا میسج آیا تھا کہ میں 2 دن سے بخار میں پڑا ہوں، اس لیے تمہیں کال نہیں کر سکا۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے حمزہ؟ ویڈیو کال کرو، مجھ سے بات کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا انایا بخار کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے 2-4 دن آرام کرنے دو، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے بعد مجھے میسج کا جواب بھی نہیں دیا۔ میرے یہ 2-4 دن جس طرح سے گزرے تھے میں جانتی تھی میری اور حمزہ کی لو میرج ہوئی تھی۔ ہماری فیس بک پر دوستی ہوئی اور پھر میسیجز میں ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ وہیں ہم نے ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بھی بھیجی تھیں۔ فیس بک سے ہماری محبت کی ابتدا ہوئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے دیوانگی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے۔ 1 سال ہماری محبت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد حمزہ نے اپنے گھر والوں سے میرے رشتے کے لیے کہا۔ اول فساد اسی وقت شروع ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حمزہ کی والدہ کہنے لگیں میں تمہاری شادی کسی بھی آوارہ لڑکی سے نہیں کر سکتی۔ پھر حمزہ کی منگنی بچپن سے ہی اپنی ایک کزن سے ہوئی تھی اور اس کی والدہ وہیں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن حمزہ میری خاطر سب سے لڑ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ شادی کروں گا تو صرف عنایہ سے ہی کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کی والدہ اس رشتے پر بالکل راضی نہ تھی، نہ ہی اس کے والد۔ حمزہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا رشتہ اکیلے ہی میرے گھر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے گھر والے شادی پر بالکل بھی راضی نہیں۔ جس فیملی سے میں تعلق رکھتی تھی وہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ہمیں اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی پسند ہے تو وہ رشتہ لا کر شادی کر سکتا ہے، لیکن گھر سے بھاگ کر شادی کر کے ماں باپ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو جب یہ بتایا کہ حمزہ کے گھر والے اس بات پر راضی ہی نہیں، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جب اس کے گھر والے اس بات پر راضی نہیں تو پھر وہ کیسے تمہیں شادی کے بعد وہاں رکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ مما حمزہ اچھی جاب کرتا ہے اور اس کے پاس اپنا ذاتی فلیٹ بھی ہے، وہ مجھے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ تردد کے بعد میری والدہ اس رشتے کے لیے مان گئیں۔ انہوں نے میری والد کو کیسے راضی کیا یہ میں نہیں جانتی۔ اگلے روز ہی میری والدہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ حمزہ سے کہو کہ ہم سے آ کر مل لے۔ میں نے یہ پیغام حمزہ کو دے دیا۔ حمزہ دوسرے دن ہی میرے گھر پر میرے ماں باپ سے ملنے آ گیا۔ میرے والد نے حق مہر کی رقم اچھی خاصی لکھوائی تھی اور پھر میری شادی حمزہ سے کروا دی۔ میں حمزہ کے ساتھ ایک الگ فلیٹ میں رہتی تھی، بہت خوش تھی۔ حمزہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان دنوں تو میں ہواؤں میں پرواز کرتی تھی۔ میں حمزہ کو ذرا بھی نظر نہ آتی تو وہ مجھے آوازیں دینے لگتا، کہتا انایا تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو۔ حمزہ نے ایک ایسی خبر مجھے سنائی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ کہنے لگا کہ میرے والدین میرے بڑے بھائی کے پاس سعودیہ چلے گئے ہیں، مجھ سے ناراض تھے، اسی لیے یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہماری شادی کو قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے، جس میں یہ فلیٹ بھی شامل ہے۔ اس لیے ہمیں جلد از جلد یہ فلیٹ خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میری والدہ کی ملکیت میں ہے۔ میں نے کہا حمزہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کہنے لگا میں خود پریشان ہوں، کیونکہ میری تنخواہ اتنی نہیں کہ میں کرائے کا گھر افورڈ کر سکوں۔
اس لیے مجھے واپس حمزہ کے ساتھ میکے آنا پڑا۔ لیکن چند دن بعد ہی میری والدہ کہنے لگی کہ ایسی شادیاں دیر پا نہیں چلتی، تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہم تمہارے شوہر کو بھی پالیں گے؟ انایا، ہم تمہیں میکے میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے، تمہاری چھوٹی بہنیں بھی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اپنی ذمہ داری تم اپنے شوہر پر ڈالو تو بہتر ہے۔ یہ بات جب میں نے حمزہ سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ چھوٹا موٹا کرائے کا گھر لے لیتا ہوں، لیکن میری تنخواہ پر تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ زندگی تو میں نے بھی اپنے گھر میں اچھی ہی گزاری تھی، لیکن پھر بھی حمزہ کے ساتھ اس ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ ایک بار حمزہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا، اگر وہ باہر جاب کے لیے اپلائی کر دے تو ممکن ہے ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ لے سکے۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ اگلے ہی مہینے حمزہ کو ملائیشیا میں جاب مل گئی، جہاں تک کہ اس کا ویزا اور ٹکٹ بھی وہی لوگ بیچ رہے تھے۔ جس دن حمزہ نے ملائیشیا جانا تھا میں بہت رو رہی تھی۔ حمزہ کی ملائیشیا میں نوکری لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بس 1 سال کی بات ہے، میں اتنا پیسہ کما لوں گا کہ یہاں پر اپنا گھر لے سکوں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر میں یہیں جاب کروں گا اور مجھے بہت اچھی جاب بھی مل جائے گی، کیونکہ میرے پاس ملائیشیا میں جاب کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہوگا۔ وہ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی غم تھا کہ حمزہ کے والدین نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ کاش کہ وہ مان جاتے تو ہماری زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہو جاتیں۔ ایک اکیلے گھر میں رہنا میرے لیے بھی مشکل تھا۔ جانے سے پہلے حمزہ کہنے لگا کہ میں روز تمہیں ویڈیو کال کیا کروں گا۔ میں حمزہ کی مجبوری کو جانتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ملائیشیا پہنچ کر میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں اس کی یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسا سرپرائز مجھے دینا چاہتا ہے۔ بہرحال مجھے چھوڑ کر وہ ملائیشیا چلا گیا، لیکن روزانہ باقاعدگی سے مجھے 1 بجے کال کرتا، مجھ سے جی بھر کر باتیں کرتا تھا۔ لیکن پچھلے چند دن سے حمزہ کا رویہ مجھے بالکل عجیب لگ رہا تھا۔ میرا دل برے طریقے سے گھبرانے لگا تھا، کیونکہ 8 دن گزر گئے تھے اور حمزہ صرف میسج پر بات کر رہا تھا۔ بات کیا کر رہا تھا؟ بس مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو میرے دل میں یہ وسوسے بھی اٹھنے لگے تھے کہ کہیں حمزہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دل بہلانے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہو اور اب ہمیشہ کے لیے ملائیشیا چلا گیا ہو۔ اس سوچ نے تو میری جان ہی نکالی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد ہی حمزہ کی ویڈیو کال آ گئی۔ شیو پڑی ہوئی تھی، چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی بیمار رہا ہو۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ 8 دن سے بخار میں مبتلا ہوں، آج بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن تمہیں اس لیے کال کی تاکہ تم کہیں مجھے بے وفا نہ سمجھنے لگو۔ میرے دل میں آنے والے خدشے کو اس نے فوراً سے دور کیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ دن تک وہ ایسے ہی بات کرتا رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ بہت مصروف ہو گیا ہے، اسے اتنا وقت نہیں ملتا، اس لیے روز روز مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مجھ سے کم بات کرنے لگا، لیکن پیسے میرے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے بھیجتا رہتا تاکہ گھر کے اخراجات میں مجھے کوئی تنگی نہ آئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو یہ بات سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ وہ واپس پاکستان آ جائے گا۔ میں نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس سے کیا ضروری بات کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے۔ جانے سے پہلے بھی اس نے ایک سرپرائز کا ذکر مجھ سے کیا تھا، لیکن میں اس بات کو بالکل بھول چکی تھی۔ مجھے حمزہ کے آنے کی اس قدر خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ جس دن اس نے آنا تھا میں اسے لینے ایئرپورٹ چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو میں بے اختیار اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی، لیکن اس نے فوراً سے مجھے خود سے جدا کیا تھا۔ کہنے لگا، انایا، یہ کیا بے شرمی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے حمزہ کا یہ رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 1 سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارا ہے۔ اسے لوگوں کی پرواہ تھی، میری نہیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پر آئی تو حمزہ وہاں چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی پسند کی بہت ساری ڈشز بنائی تھیں، لیکن اس نے کھانا اس رغبت سے نہیں کھایا جیسے وہ کھاتا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ میری باتیں غائب دماغی سے سن رہا تھا، بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ میں اس کے اس اجنبی سے رویے سے پریشان ہونے لگی۔ میں نے کہا، حمزہ، کیا بات ہے، تم مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو میں واپس کیوں آ گیا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا،
مجھے ملائیشیا کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور میرے پاس کوئی پیسہ جمع نہیں ہو سکا۔ میں اس کی اداسی کی وجہ سمجھی تھی۔ میں نے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہارے بھیجے گئے سارے پیسے میں نے سنبھال کر رکھے ہیں، کوئی فضول خرچی نہیں کی۔ پھر میرے والدین مجھے میرا حصہ بھی دے دیں گے تو میں ایک چھوٹا سا گھر خرید سکتی ہوں۔ مجھے لگا یہ سن کر حمزہ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ اب بھی چپ چپ سا تھا۔ پھر وہ ایسا ہی رہنے لگا، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے اپنے حصے کا تقاضا کر دیا۔ میرے والد کی کچھ پراپرٹیز تھی جس میں سے انہوں نے مجھے اتنے پیسے دے دیے کہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ میں سمجھی کہ شاید اب حمزہ خوش باش زندگی میرے ساتھ گزارے گا، لیکن وہ جب سے آیا تھا مجھ سے کترا رہا تھا، میرے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے بات کچھ اور ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید اسے اپنے والدین کی ناراضگی کا احساس ہے۔ یہ بات صحیح نکلی تھی۔ ایک بار میں حمزہ کے قریب آنے لگی تو اس نے مجھے دور چھڑک دیا، کہنے لگا، پیچھے رہو مجھ سے، تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے چھن گئے۔ مجھے تم سے کی گئی محبت پر افسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی ماں کا احساس ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور ہوں۔ میری کروڑوں کی جائیداد میرے والدین نے مجھے صرف تمہاری وجہ سے نہیں دے رہے، بیرون ملک بھی میں نے دھکے کھا کر دیکھ لیا۔ پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں۔ تمہاری وجہ سے میں بہت بڑی مشکلات میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کی بات کیسے کر سکتا تھا۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہ تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرتا یا پھر مجھے دوستی کی ابتدا ہی نہ کرتا۔ میں نے بھی تو اپنے ماں باپ کو راضی کیا تھا اور نکاح کر کے اپنے والدین کی مرضی سے اس کے گھر پر رہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے سعودیہ لے جاؤ، میں تمہارے ماں باپ کے پاؤں پڑ جاؤں گی، ان کی منت سماجت کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کروں گی، انہیں منا بھی لوں گی، لیکن تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو۔ میں حمزہ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اس سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ کہنے لگا کہ جب تک میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے، میں تم سے اپنا رویہ نہیں بدل سکتا۔ میں بہت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو چکا ہوں، خدا را مجھ سے پیچھے رہا کرو۔ لہجے سے میں پوری طرح سے ہٹ ہوئی تھی۔ اب وہ میرا پہلے کی طرح خیال نہیں رکھتا تھا، اسے میری پرواہ بھی نہ تھی۔ بس صبح اٹھتے ہی اپنے آفس کے لیے چلا جاتا، شام کو واپس آتا تو کھانا کھا کر پھر باہر دوستوں میں چلا جاتا۔ رات کو 1 بجے کبھی 2 بجے گھر آتا اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ جاتا۔ جب سے وہ ملائیشیا سے واپس آیا تھا اس کا ایسا ہی رویہ تھا۔ میں نے سوچا کہ حمزہ سے کہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے والدین کا فون نمبر دے دے، ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں، لیکن وہ فون نمبر دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ ایک رات تیز بارش ہوئی تو حمزہ نے مجھے صحن میں کھڑا کر دیا، مجھے میری محبت کی سزا دینے لگا۔ میں بارش میں خوفزدہ کھڑی رہی، لیکن نہ جانے کب میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، لیکن میں تم سے مزید ناٹک نہیں کر سکتا، میں خود بہت مشکل میں پڑ چکا ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے حمزہ؟ وہ کہنے لگا کہ حمزہ مر چکا ہے عنایا، میں حمزہ نہیں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ پوری طرح سے چکرا گیا۔ وہ کہنے لگا، میں حمزہ کا جڑواں بھائی ہوں، میں پچھلے 3 سالوں سے ملائیشیا میں کام کر رہا تھا، میں نے اسے ملائیشیا بلایا تھا۔ حمزہ نے تم سے کبھی میرا ذکر نہیں کیا، یہ بات اس نے مجھے ملائیشیا میں آ کر بتائی تھی۔ کہتا تھا اسے کسی دن ویڈیو کال پر سرپرائز دوں گا، جب ہم دونوں کو دیکھے گی تو چکرا کر رہ جائے گی، لیکن ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں حمزہ بہت زخمی ہو گیا تھا، میں اسے ہاسپٹل لے گیا، اس وقت بھی اسے تمہارا خیال تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا غم سہ نہیں پائے گی، اسے بے سہارا مت چھوڑنا۔ احد، مجھے پتا ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا اور میرے مرنے کے بعد وہ پاگل ہو جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے اسے تم اپنا لینا، میری عنایا کو بے آسرا مت چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اس لیے تم سے حمزہ بن کر بات کرنی شروع کر دی، بہت بار چاہا تمہیں بتا دوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی، اس لیے سوچا پاکستان جا کر تمہیں سچ بتا دوں گا۔ لیکن ایئرپورٹ پر جس طرح سے تم میرے گلے لگ گئی تھی، جس طرح سے حمزہ کی 1 سال کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، میں گھبرا گیا تھا کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ جب بھی سچ بتانا چاہا، تمہاری حمزہ کے لیے شدت محبت دیکھ کر میرے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، اس لیے چاہا کہ تم سے اپنا رویہ خراب کر لوں تاکہ تمہیں حمزہ سے نفرت ہو جائے اور تم طلاق مانگ لو، لیکن تم ہر آزمائش مجھے دیتی رہی،
میرے لیے مزید مشکلات پیدا کرتی رہیں، یہاں تک کہ پوری رات بارش میں بھیگتی رہیں۔ اس لیے مزید تمہارے ساتھ دھوکے بازی کا ڈرامہ نہیں رچا سکتا۔ میں یہ باتیں دل تھامے سن رہی تھی۔ اس کے بعد تو مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ میں اٹھی تو چلا چلا کر حمزہ کو پکارنے لگتی۔ وہ بے وفا نہیں تھا، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اپنے آخری وقت میں بھی اسے میری پرواہ تھی۔ جب میں کچھ سنبھل گئی تو عہد کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں سہارا دے سکتا ہوں، تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ لیکن عہد کہنے لگا وہ مرنے سے پہلے مجھ سے کہہ کر گیا تھا میں تمہیں اپنا لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ میرے والدین کو جب سچ معلوم ہوا تو کہنے لگے تم کیسے ساری زندگی حمزہ کے نام پر جی سکتی ہو؟ لیکن آپ بتائیں کیا مجھے حمزہ سے بے وفائی کر لینی چاہیے، جو مرتے دم تک مجھ سے محبت کرتا تھا، میری پرواہ کرتا تھا؟ میں کیوں اس کے نام پر ساری زندگی تنہا نہیں رہ سکتی؟ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔